अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल अ बुक। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी को दोबारा ट्रैक पर लाना चाहते हैं तो एटॉमिक हैबिट्स हर रोज़ आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक आसान फ्रेमवर्क पेश करता है। जेम्स क्लियर आदत बनाने के दुनिया के मारूफ माहिरीन में से एक हैं। अच्छी आदत बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने में आपकी मदद के लिए हिकमत अमली का इंकशाफ करते हैं। आप ये जानना भी सीखेंगे कि रोज़ाना की छोटी छोटी आदत आपकी ज़िंदगी और मुस्तकबिल पर किस तरह नाकाबिल यकीन असर डाल सकती हैं। अगर आपको मालूम होता है कि आप अपनी आदत को तब्दील करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं तो मसला आपका नहीं बल्कि आपके सिस्टम का है। आपने देखा, आपका दिमाग ऐसी सरगर्मियों को मुकम्मल करने के लिए जुड़ा हुआ है जो आसान और फौरी तस्कीन फराहम करती हैं। खुशकिस्मती से जेम्स क्लियर एक साबित शुदा निज़ाम फराहम करता है जो आपकी आदत को तब्दील करने और आपकी ज़िंदगी को नई बुलंदियों तक ले जाने में मदद करेगा। इस किताब के ज़रिए आप सीखेंगे कि नई आदत के लिए किस तरह वक्त निकालना है, हौसला अफजाई और कुव्वत इरादी करनी है। इस किताब के ज़रिए आप सीखेंगे कि कामयाबी को आसान बनाने के लिए अपने माहौल को कैसे डिज़ाइन करना है और ये सीखेंगे कि किस तरह अपनी आदत का सुराग लगाना और एक जवाबदेह साथी तलाश करना आपकी कामयाबी में मदद करेगा। तो एटॉमिक हैबिट्स के पहले चैप्टर में हम सीखेंगे कि क्यों छोटी आदतें बड़ा फ़र्क पैदा कर सकती हैं। जब कामयाबी की बात आती है तो बहुत से लोगों की तवज्जो गलत चीज़ पर होती है। इनकी तवज्जो आखिरी मकसद बामुकाबला इस सफ़र पर है जो वहाँ तक पहुँचने में लेता है। यकीन रखते हैं कि बड़े फैसले इन्हें इनकी आखिरी मंजिल तक पहुँचा देंगे। ताहम यह हकीकत से आगे नहीं हो सकता। दर हकीकत हर रोज़ 1% बेहतरी का मतलब ये है कि आप पहले के मुकाबले में 37 गुना बेहतर होंगे। लेकिन अगर आप रोज़ाना 1% कमी करते हैं तो आप तकरीबन 0 तक गिर जाएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में ये छोटी आदत हैं जो अहम हैं और जो सबसे बड़ा फ़र्क पैदा कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जाने वाली हवाई जहाज़ को अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक मखसूस सिमत की ज़रूरत होती है। ज़रा तसव्वुर करें, अगर पायलट ने अपना रास्ता सिर्फ 3.5 डिग्री जुनूब में एडजस्ट किया, ये औसत मुबस्सिर को कुछ भी नहीं लग सकता। एडजस्टमेंट बहुत छोटा है, बहुत से लोगों को भी महसूस नहीं होगा। यकीनन लैंडिंग पर मुसाफिरों को बड़ा फ़र्क महसूस होगा। इस छोटे कोर्स की एडजस्टमेंट इनकी आखिरी मंजिल न्यूयॉर्क से वाशिंगटन DC को बदल देगी। आमतौर पर छोटी तब्दीलियों को महसूस नहीं करते क्योंकि असर फौरी तौर पर नहीं देखा जाता। असरात महीनों या सालों तक नहीं देखे जा सकते, लेकिन नताइज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा खाना यकीनी तौर पर आपको गैर सेहतमंद नहीं बनाएगा। तमाम अगर आप हर रात के खाने में पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा खाते हैं तो आपको मुमकिना तौर पर 1 साल के दौरान वज़न में तब्दीली नज़र आएगी। इसी तरह एक दिन 30 मिनट की योगा क्लास लेने से आपको फौरी तौर पर रिजल्ट नहीं मिलेगा। बजाय ये वक्त के साथ साथ छोटी आदतें हैं जो बड़े नताइज में शामिल होती हैं। ज़िंदगी में नताइज आदत का एक पैमाना है। किसी शख्स की मजमूई मालियत सिर्फ उसकी माली आदत का एक पैमाना है। इसी तरह एक शख्स की सेहत उसकी खुराक की, वर्जिश की, रोज़ाना की आदत का एक पैमाना है। वक्त कामयाबी और नाकामी के दरमियान फ़र्क को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारे रोज़मर्रा के इंतखाब का हमारे एहसास से ज़्यादा असर होता है। अगर आप ये पेशगोई करना चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में कहाँ पहुँचेंगे तो बस अपने रोज़मर्रा के इंतखाब के मननी खतूत पर अमल करें। बुरी आदतें हम पर इतनी ही आसानी से असरअंदाज हो सकती हैं जिस तरह एक अच्छी आदत हमें तैयार कर सकती है। यही वजह है कि ये समझना ज़रूरी है कि हम अपनी रोज़मर्रा की आदत को अपने फ़ायदे के मुताबिक कैसे बना सकते हैं। कलीद ये कि आप अपने रवैये में छोटी छोटी तब्दीलियाँ करें जिन्हें बार बार दोहराने पर वो आदत बन जाएंगी जो बड़े नताइज का बायस बन सकती हैं। इशारा, ख्वाहिश, रद्द-ए-अमल और इनाम। इस बारे में सोचें कि आप पहली बार अपनी कार में सवार होते हैं तो आप क्या करते हैं। आपने गालिबन चाबी इग्निशन में डाली, अपनी सीट बेल्ट बांधी और अपने शीशे चेक किए और फिर अपने रास्ते पर चले। आप अमल के बारे में भी नहीं सोचते और सिर्फ ये सोचते हैं कि ये एक आदत है और आपने इसको इतनी बार दोहराया है कि आपकी एक अच्छी आदत बन गई है और ख़ुद ब खुद हो जाती है। जो आदतें ऐसे बनती हैं। आदत अमल करने के लिए इशारे या महरिक से शुरू होती है। मिसाल के तौर पर अपनी कार में सवार होना आपको ऐसा अमल महसूस करने का इशारा करता है जो आपको एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक ले जाएगा। दूसरा मरला रियासत में तब्दीली की ख्वाहिश है। इस सूरत में आप कहीं जाना चाहते हैं, आपका जवाब है कि गाड़ी को ड्राइव में डालो और जाओ। आखिरी मरला इनाम है, राहत या सुकून का एहसास जो आपकी मंजिल पर महफूज तरीके से पहुंचने से हासिल होता है। ये आदत लोग बहुत सी आदत पर लागू किया जा सकता है जो आप रोज़ाना मुकम्मल करते हैं। मिसाल के तौर पर सुबह अपने दांत साफ करना आपका इशारा नाश्ता खाना या कॉफ़ी पीना हो सकता है जो ताज़ा और साफ महसूस करने की ख्वाहिश पैदा करता है। आपका जवाब ये है कि बाथरूम के सिंक की तरफ जाएं और अपना टूथब्रश तैयार करें।
آپ کا انعام ایک ایسا منہ ہے جو تازہ محسوس کرتا ہے اور آپ کو اپنے دن کو لینے کے لیے تیار کرتا ہے۔ اشارہ ہمیشہ ایک خواہش کو متحرک کرتا ہے جو رد عمل کو تحریک دیتا ہے، پھر ایک انعام فراہم کیا جاتا ہے۔ خواہش کو پورا کرتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ ہمارے طرز عمل کسی خاص مسئلے کو حل کرنے کی خواہش سے کارفرما ہوتے ہیں، جو عادت لوپ کے اشارے اور خواہش کے مرحلے کا حصہ ہے۔ مثال کے طور پر، مسئلے کے مرحلے میں ایک نئے ٹیکسٹ میسج کے ساتھ آپ کے فون کی آواز کا اشارہ شامل ہو سکتا ہے۔ خواہش یہ ہے کہ آپ اس پیغام کے مندرجات کو جاننا چاہتے ہیں۔ پھر حل کا مرحلہ آتا ہے۔ آپ اپنے فون کو پکڑ کر ان لاک کرتے ہیں اور آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میسج کو پڑھا جائے۔ یقیناً یہ عادت اتنی بری نہیں ہے، تاہم جب ہم غیر صحت بخش یا بری عادات کو اپناتے ہیں تو ہم اس کے اثرات برسوں بعد دیکھتے ہیں اور عادات کو توڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے عادت کے لوپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ بہتر عادات پیدا کرنے کے لیے اپنے اشارے، خواہشات، رد عمل اور انعامات کو تبدیل کرنے کا طریقہ سیکھ سکیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح بہتر عادات بنانا شروع کر سکتے ہیں۔ 3 میں ہم سیکھیں گے کہ عادات کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ جب بات اشارے کی ہو، جیسا کہ ہمارے فون کی گونج یا کافی پینا، تو ہمیں اپنے پیغامات چیک کرنے یا دانت صاف کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک بار جب آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اعمال بعض محرکات سے کس طرح متاثر ہو سکتے ہیں، تو آپ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ بہتر عادات کو نافذ کرنے کے لیے اپنے اشارے کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ مثال کے طور پر، بوسٹن کے مریسا جارج جنرل ہاسپٹل میں ایک بنیادی نگہت کے معالج اینتھور نڈائک کا خیال تھا کہ وہ اپنے ماحول میں ہیرا پھیری کر کے اسپتال کے ہزاروں عملے اور زائرین کے کھانے کی عادت کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ اس نے کیش رجسٹر کے ساتھ والے فریج میں سوڈا کو بوتل کے پانی سے بدلنے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ وہیں نہیں رکی۔ اس نے کیفے ٹیریا کے ہر پینے کے اسٹیشن پر بوتل بند پانی شامل کیا۔ 3 ماہ کے دوران بوتل بند پانی کی فروخت کی تعداد میں 25.8% اضافہ ہوا، جبکہ سوڈا کی فروخت میں 11.4% کمی واقع ہوئی۔ سادہ ایڈجسٹمنٹ کر کے لوگوں نے صحت مند انتخاب کیا کیونکہ پانی پینے کا اشارہ سوڈا سے زیادہ عام تھا۔ آپ نے دیکھا، انسانوں میں سب سے زیادہ طاقتور حسی صلاحیت ہمارا ویژن ہے۔ انسانی جسم میں تقریباً 11 ملین حسی ریپیٹرز ہوتے ہیں اور تقریباً 10 ملین صرف نظر کے لیے وقف ہوتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، بصری اشارے رویوں کے لیے سب سے زیادہ محرک ہیں، لہٰذا جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس میں ایک چھوٹی سی تبدیلی ہمارے کاموں میں بڑی تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے۔ خوش قسمتی ہے ہم اپنے ماحول کو اپنے فائدے کے لیے ڈیزائن کر سکتے ہیں، لیکن کس طرح؟ ہم کہتے ہیں کہ آپ گٹار کی مشق کرنے کی عادت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گٹار کو اپنی الماری میں ایک باکس میں بند رکھیں گے تو آپ کے مشق کرنے کا امکان بہت کم ہوگا۔ اس کی بجائے آپ کو اپنے گٹار کو کہیں آسانی سے نظر آنے والی جگہ رکھنا چاہیے، جیسے کمرے کی بینچ میں۔ اگر آپ صحت مند کھانا چاہتے ہیں تو پینٹری میں کہیں چھپنے کی بجائے کاؤنٹر پر ناشتے کو سادہ نظر میں رکھیں۔ مزید ورزش کرنا چاہتے ہیں، بس اپنے ورزش کے کپڑے اور جوتے رات سے پہلے باہر رکھیں تاکہ جب آپ بیدار ہوں آپ انہیں دیکھ سکیں۔ اشارے بنانا آپ کی مطلوبہ عادت کی طرف توجہ دلا سکتا ہے، جیسا کہ آپ اپنے نفاذ کے ارادوں کی مشق کر کے مطلوبہ اشارے بنا سکتے ہیں۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے ایک منصوبہ بناتے ہیں کہ آپ کب، کہاں اور کیسے کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ جب آپ کوئی منصوبہ بناتے ہیں تو آپ کو اپنی عادات پر قائم رہنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو بتانے کے بجائے کہ آپ زیادہ کثرت سے ورزش کرنے جا رہے ہیں، ایک منصوبہ بنائیں اور کہیں پیر، بدھ اور جمعہ کو میں کام کے بعد اسپن کلاس میں جاؤں گا، اور پھر اپنے ساتھ لانے کے لیے ایک بیگ پیک کریں کام کے لیے اور اسے اپنے کار کی اگلی سیٹ پر چھوڑ دیں تاکہ یہ صاف نظر میں رہے۔ نمبر 4 میں ہم سیکھیں گے کہ عادات کو پرکشش کیسے بنایا جائے۔ ہر روز ہم پر ایسے اشتہارات کی بمباری کی جاتی ہے جن کا مقصد لباس، خوراک، گھریلو سامان، کسی بھی چیز کو مزید دلکش بنانا ہوتا ہے۔ معاشرہ حقیقت کے اعلیٰ نمونوں سے بھرا ہوا ہے کیونکہ ہم اپنی تصویروں کو مثالی روشنی، فوٹو شاپ ایڈٹس اور مبالغہ آمیز خصوصیات کے ساتھ تیار کرتے ہیں تاکہ مصنوعات کو صارفین کے لیے مزید دلکش اور پرکشش بنایا جا سکے۔ اسی کا اطلاق ہماری عادات پر بھی ہو سکتا ہے۔ جتنی زیادہ پرکشش چیز ہوگی اتنا ہی زیادہ امکان ہے کہ ہم اسے عادت کے طور پر اپنائیں گے۔
آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی خوشگوار کام کرتے ہیں جیسے کھانا کھاتے ہیں یا جنسی تعلقات رکھتے ہیں تو ہمارا دماغ ڈوپامائن نامی ہارمون خارج کرتا ہے جو ہمیں اچھا محسوس کراتا ہے، لیکن ہمیں در حقیقت وہ سرگرمیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم ان خوشگوار سرگرمیوں کا اندازہ بھی لگاتے ہیں تو ہمارا دماغ ڈوپامائن خارج کرتا ہے۔ یہ صرف ہمارا دماغ ہمیں کسی خاص سرگرمی میں حصہ لینے کے لیے ترغیب دیتا ہے جو اچھا محسوس کر کے ہمیں انعام دیتا ہے۔ بچپن میں کرسمس کی صبح کا جوش محسوس کرنا یاد ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے تحائف حاصل کرنے اور سانتا کے آنے کی توقع رکھتے ہیں۔ ان کے دماغوں میں ڈوپامائن خارج ہوتی ہے جو کرسمس کو اچھا محسوس کرنے کے ساتھ جوڑتی ہے۔ یقیناً کچھ سرگرمیاں جو ہمیں اچھا محسوس کراتی ہیں ضروری نہیں کہ ہمارے لیے اچھی ہوں۔ مثال کے طور پر لوگ آسانی سے جنسی تعلقات، منشیات اور کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ یہ سب سرگرمی سے پہلے اور اس کے دوران ہونے والے لمحات اچھے محسوس ہوتے ہیں، لیکن یہ عادات ہمارے صحت کے لیے بھی اچھی نہیں ہوتی۔ جب اچھی صحت مند عادات بنانے کی بات آتی ہے تو اپنے علم کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم کسی ایسی چیز کو عادت بناتے ہیں جس کے ہم منتظر ہیں تو ہم اس پر عمل کرنے کا زیادہ امکان بنا لیتے ہیں۔ بلڈنگ کا مقصد عادات کو مزید پرکشش بنانا ہے۔ یہ اس وقت کام کرتا ہے جب آپ کسی ایسے عمل کو کرنا چاہتے ہیں جس عمل کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آئرلینڈ میں انجینئرنگ کے ایک طالب علم رونن برن نے فیصلہ کیا کہ اسے زیادہ ورزش کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ زیادہ ورزش نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایک مسئلہ جو ہم میں سے بہت سوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، کچھ اور جس سے ہم شاید تعلق رکھ سکتے ہیں، کہ وہ حقیقت یہ ہے کہ رونن کو نیٹ فلکس دیکھنے کا لطف آتا تھا۔ اس کا حل، اس نے ایک ایکسرسائز بائک کو ہیک کیا اور اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے بجائے اس نے ایک کوڈ نیٹ فلکس اپنے لیپ ٹاپ سے جوڑ دیا تاہم وہ سواری کے دوران صرف اس کو چلانے کی اجازت دیتا ہے اگر وہ کسی خاص رفتار سے سائیکل چلا رہا ہو۔ آخر میں اس نے ایک نیٹ فلکس لکھا جو صرف ایسی سرگرمی کو تبدیل کر دیا جس نے وہ نفرت کرتا تھا اور اسے اس نے جوڑ دیا جس سے وہ لطف اندوز ہوتا تھا، جبکہ رونن کے پاس ایک ورزشی موٹر سائیکل کو ہیک کرنے اور لالچوں کو باندھنے میں اس کی مدد کرنے کے لیے کوڈ لکھنے کا علم تھا۔ لیکن اس ٹپ کو اپنی عادت پر لاگو کرنے کے لیے آپ کو انجینئر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹریڈمل پر رہتے ہوئے دیکھنے کے لیے بس اپنے پسندیدہ شوز کو ڈاؤن لوڈ کرنا یا کچھ کام کے اہداف کو پورا کرنے کے بعد اپنے آپ کو اس کے ساتھ انعام دینا دونوں ہی طریقے ہیں آپ کی عادات کو مزید پرکشش بنانے کے۔ نیٹ فلکس آدھے گھنٹے کے۔ نمبر 5 میں ہم سیکھیں گے کہ اس کام کو آسان کیسے بنایا جائے۔ فلوریڈا یونیورسٹی کے پروفیسر جیری یلسمن نے اپنے فلمی فوٹوگرافی کے طالب علموں کو سیمسٹر کے اختتام پر جمع کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ منگوایا۔ شروع کرنے کے لیے اس نے طلباء کو 2 گروپوں میں تقسیم کیا۔ پہلے گروپ کو بتایا گیا کہ 80 B 90 تصاویر، A ان کا گریڈ ان کی جمع کردہ تصاویر کی مقدار پر منحصر ہے۔ مثال کے طور پر 100 تصاویر نے وغیرہ حاصل کی، تاہم دوسرے گروپ کو صرف 1 تصویر کے معیار پر درجہ بندی کیا جائے گا۔ آپ کے خیال میں AC سیمسٹر کے آخر میں کس گروپ نے بہتر گریڈ حاصل کیا؟ مقدار کا گروپ۔ لیکن کیوں؟ آپ نے دیکھا مقدار گروپ سینکڑوں تصاویر بنانے کے عمل میں اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے میں کامیاب رہا، جبکہ کوالٹی گروپ نے صرف 1 تصویر کو پرفیکٹ بنانے میں اپنا وقت صرف کیا۔ یہ تصویر ہماری عادات پر بھی لاگو کیا جا سکتا ہے۔ اکثر لوگ بہترین نقطہ نظر کو تلاش کرنے پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کرتے ہیں، لہٰذا وہ کبھی بھی کارروائی نہیں کر پاتے۔ وہ تحقیق کر سکتے ہیں، منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، حکمت عملی بنا سکتے ہیں، لیکن ان عادات پر کبھی عمل نہیں کرتے جو وہ بننا چاہتے ہیں۔ لہٰذا کسی بھی عادت میں مہارت حاصل کرنے کے لیے کلید یہ ہے کہ اس بات کی فکر کرنا چھوڑ دیں کہ اسے ایک نئی عادت بننے میں کتنا وقت لگے گا، بجائے اس کے کہ اسے آسان بنائیں اور آسانی سے۔ بحیثیت انسان، ہم میں سے بہت سے لوگوں کو وہ کام کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے جو آسان ہے۔ عادت کے لیے جتنی زیادہ توانائی درکار ہوتی ہے اتنا ہی کم امکان ہوتا ہے کہ ہم اسے دہرائیں۔ بلا شبہ ایک مشکل عادت کو آسان بنانا ناممکن معلوم ہوتا ہے، لیکن مشکل ترین عادات کو بھی آسان بنانے کے لیے بہت سے ٹوٹکے اور ترکیبیں موجود ہیں۔ مثال کے طور تقریبات، سالگرہ، تعزیت وغیرہ کے لیے کارڈ بھیجنے کی عادت ایک اچھی عادت ہے، لیکن دکان پر جانے، ان کو لینے، پیغام لکھنے اور آخر میں اسے بھیجنے کی کوشش رگڑ پیدا کرتی ہے اور ہمیں ایسا کرنے کا امکان کم بناتا ہے۔ تاہم مصنف کی بیوی نے کارڈ بھیجنے کی عادت کو قدرے آسان بنانے کے لیے ایک ہیک بنایا ہے۔ بڑی تعداد میں کارڈ خرید کر اور انہیں گھر میں ذخیرہ کرنے سے مصنف اور اس کی اہلیہ کے کارڈ بھیجنے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اس عمل کو آسان بنا دیا۔ اب انہیں کارڈ خریدنے کے لیے دکان پر جانے کی کوشش کرنے سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ اس ٹول کو بری عادتوں کو روکنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی بری عادت کو توڑنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے ناقابل عمل بنایا جائے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کام سے گھر آتے ہوئے ٹی وی دیکھنے کی عادت کو توڑنا چاہتے ہیں تو ٹیلی ویژن کو ان بلاک کریں اور بیٹریوں کو ریموٹ پر لے جائیں۔ آپ کو ٹی وی آن کرنے کی کوشش سے گزرنے اور ایک نئی صحت مند عادت بنانے میں اپنا وقت صرف کرنے کا امکان بہت کم ہوگا۔ عادت کو آسان بنانے کا دوسرا طریقہ 2 منٹ کا اصول ہے۔ اصول کی بنیاد چھوٹی سی شروعات کرنا اور عادت کو آسان بنانا ہے۔ مثال کے طور پر اپنے آپ کو یہ بتانے کے بجائے کہ آپ کو کلاس کے لیے پڑھنا ہے، آپ بنیادی باتوں سے شروعات کر سکتے ہیں اور اپنے آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ میرے نوٹ کھولو، یا شاید آپ کام کے بعد کچھ یوگا کرنے کی عادت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ کہنے کے بجائے مجھے 30 منٹ یوگا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ سے کہو میری یوگا چٹائی نکالو۔ عادت کو آسان مراحل میں توڑ کر آپ عادت کو آسان بناتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو طویل مدت عادات بنانے کا زیادہ امکان ہوگا۔ چیپٹر نمبر 6 میں ہم سیکھیں گے کہ عادات کو اطمینان بخش کیسے بنائیں۔ طویل مدت عادات بنانے کا آخری مرحلہ اسے تسلی بخش بنانا ہے۔ کامیاب کمپنیاں اس تصور کو سمجھتی ہیں اور اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر ٹوتھ پیسٹ بنانے والوں نے بڑی کامیابی دیکھی جب انہوں نے اپنی مصنوعات میں پودینہ شامل کیا۔ ٹیکسال نے لوگوں کو اپنے دانت صاف کرنے کے عمل سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی، کیونکہ اس سے ایک اطمینان بخش تازہ احساس ہوتا ہے۔ اگر کوئی تجربہ تسلی بخش نہیں ہے تو اسے دوبارہ نہیں دہرایا جا سکتا۔ 1990 کی دہائی میں اسٹیفن لوبی نے صحت مند اعضاء کے محقق کے طور پر کراچی، پاکستان کے ایک محلے میں کام کیا۔ وہاں اپنے وقت کے دوران لوبی نے مقامی بچوں میں اسہال سے 52% کمی حاصل کی۔ اس کے علاوہ نمونیا کی شرح میں 48% اور جلد کے انفیکشن میں 35% کمی واقع ہوئی۔ اس نے یہ کیسے حاصل کیا؟ اچھا صابن متعارف کروا کر۔ اگر آپ ایک مغربی معاشرے میں پلے بڑھے ہیں تو آپ حفظان صحت کی بنیادی مہارت کے طور پر ہاتھ دھونے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ یقیناً پاکستانی محلے کے مقامی لوگ بھی اس بات کو سمجھتے تھے، لیکن وہ ہاتھ دھونے کی صحت مند عادات پیدا کرنے اور ہاتھ دھونے کے عمل کو ایک تسلی بخش تجربہ بنانے کے لیے اچھے صابن کی ضرورت کو لوبی کرنے میں ناکام رہے۔ کہنے کے ساتھ شراکت کی کہ ہمارے ہاتھ دھونے یا دانت صاف کرنے سے فوری اطمینان ہوتا ہے۔ دوسری بہت سی عادات ایسی نہیں ہوتی۔ ایسے تاخیری انعامی ماحول کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ہر روز کام پر جاتے ہیں، لیکن تنخواہ کا چیک وصول کرنے کا اجر شاید مہینے کے آخر تک نہ ملے۔ اسی طرح آپ ہر صبح جم جانا شروع کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو وزن میں کمی اور اس کے نتائج ہفتوں یا مہینوں تک نظر نہیں آئیں گے۔ دوسری طرف عادات جو فوری طور پر اطمینان کا باعث بنتی ہیں، ان کے نتائج میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اب بھی تمباکو نوشی استعمال کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ خطرات ان کی جانیں لے سکتے ہیں۔ کینسر کا نتیجہ شاید 20 سال بعد سامنے نہ آئے، لیکن اس وقت یہ تناؤ کو دور کرتا ہے، اور ان تاخیری نتائج اور تاخیر سے ملنے والے انعامات کی وجہ سے ضروری ہے کہ آپ جن عادات کو اپنانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ فوری تسکین حاصل کریں۔ مثال کے طور پر مصنف نے اپنے دوستوں کے بارے میں بتاتا ہے جو کھانے کے لیے باہر جانے کی عادت کو ختم کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ صحت مند ہو سکیں اور زیادہ پیسے بچا سکیں۔ ایسا کرنے کے لیے انہوں نے ایک بجٹ اکاؤنٹ کھولا جس کا نام تھا ٹرپ ٹو یورپ، اور جب بھی وہ باہر کھانے سے گریز کرتے تھے انہوں نے اکاؤنٹ میں 50 پاؤنڈ منتقل کر دیے۔ رقم کو اپنی بچتوں میں جاتے دیکھ کر فوری تسکین کا احساس پیدا ہوا، اس لیے اس نے انہیں اس عادت کو برقرار رکھنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے اپنی عادت کو تسلی بخش بنایا اور بالآخر جب انہوں نے اپنا سفر بک کرنے کے لیے کافی رقم بچائی تو انہیں طویل مدتی انعام نظر آئے۔ 7 میں ہم سیکھیں گے کہ عادت سے باخبر رہنے کی کیا اہمیت ہے۔ کسی بری عادت کو لات مارنا یا اچھی عادت کو نافذ کرنا مشکل ہو سکتا ہے، اگرچہ ترقی کرنا اطمینان بخش ہے۔ بعض اوقات اس اطمینان میں تاخیر ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم ان صحت مند عادات کو ترک کر دیتے ہیں۔ مزید برآں ہم ترقی کے بصری ثبوت کے خواہاں ہیں جو ہم تمباکو نوشی جیسی عادات کو ختم کرتے وقت نہیں دیکھتے۔ خوش قسمتی سے عادت سے باخبر رہنے کو لاگو کر کے آپ کی ترقی کو بصری طور پر ناپنے کے طریقے موجود ہیں۔ عادت سے باخبر رہنا ایک سادہ لیکن مؤثر تکنیک ہے، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ ٹریک پر ہیں۔ تاہم یہ تکنیک کوئی بھی نئی بات نہیں ہے۔ در حقیقت
بن فرینکلن نے کامیابی سے اپنی عادات کا سراغ لگایا، جس نے 20 سال کی عمر میں جہاں بھی جاتا تھا ایک کتابچہ لے جانا شروع کر دیا۔ اپنے کتابچے میں فرینکلن نے ہر بار اپنی 13 ذاتی خوبیوں پر عمل کرنے کے بعد ریکارڈ کیا۔ اس کی خوبیوں میں ایسی سرگرمیاں شامل تھیں جن سے بچنا تھا، جیسے فضول گفتگو، لیکن اس میں وہ چیزیں بھی شامل تھیں جو اسے ہر روز کرنا چاہیے، جیسے ہمیشہ کچھ مفید کرنا۔ ہر رات فرینکلن اپنی صحت مند عادات کی بصری ڈائری بنا کر اپنی کامیابی کو ریکارڈ کرتا تھا۔ سب سے آسان تکنیک یہ ہے کہ جب آپ اپنی مطلوبہ روزمرہ کی عادات کو مکمل کر لیں تو ایک کیلنڈر کا استعمال کریں۔ جب آپ کیلنڈر یا ڈائری کے ذریعے اپنی عادات کا پتہ لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ان عادات پر عمل کرنے کے لیے زیادہ امکان رکھتے ہیں۔ ٹریکنگ نے نہ صرف واضح ہے اور آپ کی ترقی کا ایک بصری پیمانہ بناتی ہے، بلکہ یہ کہ ایک پرکشش اطمینان بخش عادت بھی ہے۔ دن کے اختتام پر جب آپ نے جو کچھ بھی کرنا تھا اسے پورا کر لیا، آپ کو ہر روز گزرنے کے عمل میں توقع کا احساس محسوس ہوگا۔ تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو وزن میں کمی، بلڈ پریشر کو کم کرنے اور سگریٹ نوشی چھوڑنے جیسے اہداف پر اپنی پیش رفت کو ٹریک کرتے ہیں، ان میں سے ان لوگوں کے مقابلے میں بہتر ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے جو نہیں کرتے۔ احتسابی ساتھی کا ہونا یا عادت کے معاہدے کو نافذ کرنا سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جس طرح لوگ اطمینان بخش تجربے کو دہرانے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں، اسی طرح وہ ایسے تجربے سے بچنے کا بھی امکان رکھتے ہیں جو یا تو تکلیف دہ ہو یا مہنگا ہو۔ دوسرے الفاظ میں، روپے میں تبدیلی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی فوری نتیجہ سامنے نہیں آتا۔ مثال کے طور پر اگر حاضری ان کے درجات کو متاثر کرتی ہیں تو یونیورسٹی کے طلباء کے کلاس میں آنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ طلباء کو ظاہر نہ ہونے کے نتائج معلوم ہوتے ہیں، اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ مثبت عادات بنانے میں مدد کے لیے اسے منطق کا اطلاق بھی کر سکتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 8، حتمی خلاصہ۔ اگرچہ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ بڑی تبدیلیاں کرنا ہی کامیابی کی کلید ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم ہر روز کرتے ہیں اور ہماری زندگیوں پر بہت اچھا اثر ڈالتے ہیں۔ ہماری روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی عادات اس شخص کو متاثر کریں گی جو ہم مستقبل میں بنتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم صحت مند عادات کو اپنائیں تاکہ یقیناً بنایا جا سکے کہ ہم طویل اور کامیاب زندگی گزاریں گے۔ یقیناً یہ کہنے سے کہیں زیادہ آسان ہے کیونکہ نئی عادات بنانا ناقابل یقین حد تک مشکل ہو سکتا ہے۔ خوش قسمتی سے آج آپ کو نئی عادت کو نافذ کرنے میں مدد کرنے کے لیے بہت سے نکات اور چالیں موجود ہیں۔ عادات بنانے کے لیے 4 قوانین میں سے اسے واضح، پرکشش، آسان اور اطمینان بخش بنانا شامل ہے۔ جب آپ اپنی عادات کو ایک پرکشش، آسان اور اطمینان بخش تجربہ بنا سکتے ہیں تو آپ کو ان کے ساتھ رہنے کا زیادہ امکان ہوگا۔